देखिए, जब घर वालों को शक पड़ जाता है ना कि बच्चे ने नशा किया हुआ है, किसी ने, भाई ने या किसी ने नशा किया हुआ है, तो फिर किया होता है। ये तो हम सोच रहे हैं कि ये जो हमने लेबॉर्ट्री रखी हुई है ये ख़त्म कर दें लेबॉर्ट्री, और पेशेंट्स के घर वालों की ड्यूटी बारी बारी लगाएं कि महीने में एक दिन आके तो हमें दे दिया करें लेबॉर्ट्री में, और जो भी पेशेंट आए तो हम पेश कर दें और पूछ लें कि इसने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। घर वालों का नज़र से देख के पहचान लेना या हमारा टेस्ट करके पता कर लेना, यूरिन टेस्ट करके पता कर लेना, तो ये तो बहुत बाद की बात है, काम तो बहुत पहले का हो गया होता है। और उसके जो आसार होते हैं, जो मुंह से बातें निकलती हैं, उनसे बहुत आसानी से पता चल जाता है कि बंदा किधर को जा रहा है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से, बातों से, सब चीज़ से पता चलता है कि वो किधर को जा रहा है। ऐसे नहीं गाना ला देंगे सन मिस्टर फ्रॉडिए 10 किन्नू किन्नू थुक लाइए ये। अच्छा, तो मतलब ये है कि जब वो कहते हैं ना, जब घर वाले कह देते हैं कि ये बात है, तो ये बात होती है। मैं तो इस पे पुख्ता यकीन रखता हूँ कि हमारी लेबॉर्ट्री का टेस्ट गलत हो सकता है, घर वालों की नज़र गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अल्लाह से दुआ मांग रहे होते हैं कि ऐसा दिन ना आए। वो तो बहुत ज़्यादा गहराई में ये सोच रहे होते हैं कि किसी तरह ये झूठी हो जाए। लेकिन जब इसे बीमारी नहीं समझा जाता और ऐसे ही कहा जाता है कि ये बीमारी है, जब बीमारी नहीं समझा जाता तो मसाइल पैदा होते हैं। फिर बंदा कहता है कि तुम दुकान पे चले जाया करो, आप कहते हैं अच्छा मैं दुकान पे चला जाऊंगा। फिर घर और दुकान के दरमियान कहीं ना कहीं कोई वाक़या होता है, कोई ऐसा पुराना दोस्त मिलता है जिसको बंदा कहता है कि मिलने में क्या हर्ज है, आखिर मेरा दोस्त है। कोई ऐसी जगह होती है जहाँ जाके 2 मिनट बैठ गए, कहते कुछ भी नहीं होगा, उससे मसला होता है। लेकिन असल में बीमारी क्या है? क्योंकि आपके जितने भी दोस्त रिश्तेदार आपको मिलते हैं वो इस बात की तारीफ़ करते हैं कि आप इलाज करा के आए हैं, अब थोड़ा बहुत कर लिया करें। वो ये कभी भी नहीं कहते कि आप नशा नहीं कर सकते, यूं ही आप थोड़ा नशा करोगे आप पत्थर के हो जाओगे। ये मिसाल हम देते हैं कि बंदा जब एक दफ़ा नशे को दोबारा छू लेता है तो फिर नशा उसे पकड़ लेता है, जब तक आप उसे छूते नहीं वो आपको पकड़ता नहीं। ये बिजली की तरह है, जिसको आप छू लेते हैं तो फिर वो आपको पकड़ लेती है। अगर माफ़ी से आपका कोई भला होता है तो कर दे माफ़, अगर माफ़ी से आपका कोई काम बनता है, माफ़ी से आपका भाई तंदुरुस्त होता है तो कर दे माफ़। और अगर माफ़ी से आपका कोई मुनाफा नहीं होता, कोई भला नहीं होता, तो आप उसे बता दें कि माफ़ नहीं करना इस बात को जो तुमने कही थी, जो वो बातें आप फ़िलहाल माफ़ नहीं कर सकते, आपको तब्दीली चाहिए। क्योंकि माफ़ी से आपका पेट नहीं भरता, तब्दीली से आपकी हौसला अफजाई हो सकती है। और वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये अपने बिहेवियर्स यानी नज़र आने वाली चीज़ें ठीक कर लेगा तो उसके नुकसान भी ख़त्म हो जाएंगे। तो 5-6 साल बाद जब माफ़ी का दिल चाहे तो माफ़ भी कर सकते हैं, क्योंकि माफ़ी से किसी का भला अगर हो तो कोई बात नहीं, वरना तो ये एक बीमारी है। इसमें आप जो वादा कर सकते हैं उस चीज़ का कर सकते हैं जो कि आपके इख्तियार में है, कि अपने आपके इख्तियार में ये है कि अपने पुराने दोस्तों को मत मिले, ये आपके इख्तियार में है, इतना का आप कर सकते हैं। आपके इख्तियार में है कि गंदी जगह पे मत जाएं, कीचड़ वाली जगह पे मत जाएं, फिसले नहीं। आपके इख्तियार में है कि जब तक आपके सारे मसाइल हल नहीं होते और आप बहाल नहीं होते तो उस पर कम अज़ कम रवैया अपना ऐसा कर लें, माँ के साथ, बहनों के साथ रवैया ऐसा कर लें कि उनके दुखों में थोड़ी सी कमी हो जाए, कि चले रिस्पेक्टफुल तो है, और उनको जो बुरा भला कहना है और मुक्के दिखाना है। देखो, चांस आपने सिर्फ अपने आप को देना है ज़िंदगी में। मैं सबको कह रहा हूँ कि चांस दूसरे को नहीं देते, चांस अपने आप को देते हैं। जब आपसे गलती हो जाए तो आप किसी अलहदा जगह जाके अपने आप को कहते हैं कोई गल नहीं यार, हो गई गलती है, गो ना करी, चल तेनू चांस देना। अपने आप को चांस देना चाहिए। अपने आप से जब बात कर रहे हो तो ऐसे बात करनी चाहिए जैसे किसी प्यारे से बात कर रहे हो। जब भी आप अपने आप से बात करें, डोंट बी हार्श विद योरसेल्फ। और दुनिया में कभी ये तलाश करने ना निकले कि आप में कोई कमी है, ये तलाश करने ना निकले, अपनी कमियां ढूंढने ना निकले
یہ ڈھونڈنے نہ نکلیں کہ آپ کو کوئی ہنر نہیں آتا. اگر آپ کمی ڈھونڈنے نکلیں گے اپنے اندر تو آپ کو بڑی کمیاں نظر آ جائیں گی. اگر آپ یہ ڈھونڈنے چلیں گے کہ یو آر ناٹ گڈ انف، آپ اچھے نہیں ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا جلدی کہ آپ اچھے نہیں ہیں. اگر آپ یہ ڈھونڈنے نکلیں کہ یو آر ناٹ ہینڈسم انف، تو پھر جو ہے آپ کو بڑی جلدی پتہ چل جائے گا کہ آپ واقعی کوئی ہینڈسم نہیں ہے. کبھی آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں کتنے ہینڈسم ہیں، اور یہ سب سے زیادہ وہ خود سمجھتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے آپ کو بہت پیار سے مخاطب کر کے اپنے آپ کو چانس دینا چاہیے. دوسرا بندہ جب آپ سے کوئی بار بار، جسے کہتے ہیں نا ریپیٹ offenders، جو بار بار غلطی کرتے ہیں، جب کوئی بار بار غلطی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک چانس مجھے اور دیں، تو آپ بڑا پولائٹلی مسکرا کے کہہ دیں کہ نہیں، وہ چانس سارے ہم نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں. معافی والا تو کویشچن ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، بیماری والا کویشچن ہے، اس میں بھی اگر وہ اپنی بیماری کے حوالے سے جد و جہد کرتے نظر آئیں تو آپ کو شاباش دینی چاہیے. لیکن یہ معافی وغیرہ والی بات نہیں ہے، نہ چانس والی کوئی بات ہے. کیونکہ سب سے پہلے کسی مریض کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہونا چاہیے، پھر ہم اس کے بارے میں کچھ اچھی سوچ سکتے ہیں. اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ میں نے نشہ نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نو میٹر واٹ. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں آپ سب لوگ ٹھیک ہو جائیں، آپ صبح شام میرا منہ میں اور میری ساری باتیں مانیں، موسم بھی اچھا ہو جائے اور سیاستدان بھی سارے اچھے ہو جائیں، تو پھر میں نشہ چھوڑوں گا، تو یہ کوئی بات نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نشہ نہیں کروں گا اور اس کے لیے جو بھی پاپڑ بیلنے پڑے وہ میں بیل لوں گا اور میں اس کی جو بھی کاسٹ ہے وہ پے کروں گا، اگر وہ کہتا نہیں یہ ہو جائے تو پھر مانوں گا، یا وہ نیند اگر مجھے نہ آئی تو پھر تو میں نشے کے بارے میں سوچوں گا اور کروں گا، یا اگر مجھے قربت کے لمحات میں کچھ ڈیفیکلٹی ہوئی تو پھر میرا ذمہ دوست پوش. تو جب تک کسی کے آئیڈیاز سٹریٹ نہیں ہوتے کہ میں نشہ نہیں کروں گا نو میٹر واٹ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ محرومیوں کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں، قطعی نہیں. کیونکہ جو مسائل نشہ چھوڑنے سے پیدا ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6، وہ سارے حل ہونے والے ہیں. اگر آپ حل کریں گے پروفیشنلز کے ساتھ مل کے تو وہ حل ہونے والے ہیں. اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. اگر کھانا صحیح ہضم نہیں ہوتا تو یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. اگر آپ کو بیوی کو دیکھ کے غصہ آتا ہے تو یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. مطلب یہ سارے مسئلے حل ہونے والے ہیں. یہ قربت کے لمحات، یہ سارے معاملات یہ حل ہونے والے ہیں. اس میں آپ کے نظریات پہ بہت اچھا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری خرابی نظریات میں ہوتی ہے. وہ ایک ڈاکٹر صاحب کے سامنے 2 میاں بیوی گئے، تو ڈاکٹر نے میاں کو دیکھ کے چیک اپ کر کے تو کہا کہ آپ کے میاں کا علاج کرنا پڑے گا، یہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے. تو بیوی کہتی ہے مجھے تو یہ پہلے دن سے ٹھیک نہیں لگ رہے، میں تو بچوں کی خاطر گزارا کر رہی ہوں. تو وہ والا قصہ تو جو صحیح نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو پسند کرنا یا نہ کرنا یہ سیکھنا پڑتا ہے. اگر نہیں سیکھیں گے تو نارملی ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو خواہ مخواہ اپنی اچھی بلی بیوی پہ غصہ آنا شروع ہو جائے گا. آج پھر بھی کر آئے ہو؟ نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. جو نشے کی بیماری سے لڑ رہا ہے تو اس کی تو شادی فی الحال نہیں ہونی چاہیے. پہلے وہ نشے کی بیماری سے کامیاب فائٹ کر لے،
یہ ہوتا بھی ہے ایسے. اور اس کے لیے بعض اوقات خاوند بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں شراب پینے باہر جاتا ہوں تو تمہیں ہی گھر میں کوئی بندوبست مجھے کرنے دو, تمہارے سامنے بیٹھ کے میں پی لیا کروں, تم سچ بن کے بیٹھ جائے کرو, باتیں کرو, میں شراب پیوں. اور اگر تم مجھے جانے نہیں دو گی تو پھر میں باہر جا کے شراب پیوں گا. تو وہاں پتہ ہے لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, اور خواتین کو جو ہال پڑھتے ہیں یہ آخری فکرے کے اوپر کہ وہ جو کہتے ہیں تمہیں پھر پتہ ہے وہاں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, تو خاتون کہتے ہیں ہاں ہاں کر لیں آپ. اچھا, یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ایک بندہ جو کسی وعدے کا پابند نہیں, جس نے کبھی کوئی وعدہ پورا نہیں کیا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اپنے سامنے شراب پینے دو تاکہ میں باہر جا کے شراب نہ پیوں جہاں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے کس طرح ٹریپ میں آ جاتے ہیں, کیونکہ جو بندہ شراب پیتا ہے یا نشہ کرتا ہے وہ کسی وعدے کا پابند نہیں ہے, کسی ارادے کا پابند نہیں ہے, اور اس کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے کرنا جو ہے بعید نہیں ہے, کیونکہ شراب اسے حوصلہ دے رہی ہوتی ہے کہ گو ہیڈ ڈو اٹ, ڈونٹ وری. کسی ویلیو کا خیال مت کرو, کسی مذہب کا خیال مت کرو, کسی قانون کا خیال مت کرو, اور وہ یہ کام بے دھڑک کرے گا کیونکہ نشہ حوصلہ دے رہا ہوتا ہے. لہذا جب کوئی خامد یہ کہے کہ مجھے نشہ کرنے دو یا کوئی غلط کام کرنے دو, نہیں تو پھر میں باہر جا کے کروں گا, تو عام طور پر بیوی کو یا جو بھی سن رہا ہے اس کو کیا جواب دینا چاہیے؟ لیکن وہ کہ نہیں پھر تو میں باہر کروں گا. آپ اگر کوئی غلط کام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں تو میں کمزور عورت ہوں, میں بازو مروڑ کے آپ کو نہیں روک سکتی, پر اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی زندگی برباد ہوگی اور میں ویسے ہی دکھی رہوں گی, یا مجھے بڑا افسوس ہوگا, مجھے بڑا رنج ہوگا. جب بھی کوئی آپ سے گھر کا فرد ایسی بات کرتا ہے جو کہ تکلیف دہ ہے, تو آپ بریفلی ایک جواب دے سکتے ہیں کہ آپ کی بات سے مجھے تکلیف ہوئی ہے, اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں. چاہے خامد یہ کہے کہ تینوں تے ہوندی رہندی ہے تکلیف, تینوں تے کدی چین ہے ہی نہیں, تو تے ہے ہی نہ شکری. تو یاد رکھیں کہ اگر خامد اس طرح کی بات بھی کرتا ہے تو اس کے اندر آپ کی بات کا اثر الگ سے ہوگا, اور وہ اس دن نہیں شرمندگی کا اظہار کرے گا, لیکن آنے والے دنوں میں اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی, مجھے رنج ہوتا ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے, یا مجھے اچھا نہیں لگتا, تو یہ بہت گہری بات ہوتی ہے اور اس کا اثر بھی بہت گہرا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی کو 1 گھنٹہ بری بھلی باتیں سنوائیں تو شروع میں اس کو لگتا ہے کہ میں نے قصور کیا ہے, تھوڑی دیر بعد اس کو لگتا ہے کہ ایڈا بھی کوئی قصور نہیں کیتا, تو پھر وہ ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے طریقہ کار کو جاری رکھنا چاہتا ہے. تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا جذباتی رشتہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ بس حق سچ کی بات کہہ دیں, ٹیک اونلی 30 سیکنڈز, حق سچ کی بات کہہ لیں اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں. اور جب بھی جہاں بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہتے نہیں ہے 30 سیکنڈ تک کی اثر ہونا ہے, تو میں کہا پھر ڈنڈا مارو سے سیدھا تاکہ کوئی اثر تے ہوئے. تو یہ تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ 2 گھنٹے بات کر کے آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے آپس میں بات چیت کرنے کے حالات نہیں رہتے, حالات ناسازگار ہو جاتے ہیں. اور پہلا ایم یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے کسی فرد کے ساتھ, تو آپ کی بات چیت اس کے ساتھ جاری رہے, حالات سازگار رہیں. جب بھی آپ دل کرے آپ کا, آپ اس کے ساتھ وہ موضوع اٹھا سکیں. اور 2 منٹ 3 منٹ سے بات آگے نہیں چلنی چاہیے, تاکہ دوسرا بندہ بھی جب بھی آپ بات کرنا چاہیں تو وہ کہے کر لو بات, کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ 1-2 منٹ کی بات ہے, 3 منٹ کی بات ہے, کوئی لمبی بات نہیں ہے, تو میں سن لیتا ہوں. یہ جو مختصر بات چیت ہے, جو آپ اس لیے مختصر رکھتے ہیں کہ حالات سازگار ہوں, تو یہ مختصر بات چیت میں حالات کو سازگار رکھنے کے لیے اگر آپ محبت کو بھی ساتھ جاری رکھیں, اس کی لوڈ شیڈنگ نہ کریں اور غصہ اتنا نہ ظاہر کریں کہ جس سے محبت بالکل اوبلٹریٹ ہو جائے, ختم ہو جائے, تو حالات سازگار رہیں گے اور آپ بات کرتے رہیں گے. جب آپ بات کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ
اس کا اثر ہوگا. کبھی آپ نے کسی نلکے میں سے گرنے والا پانی کا قطرہ جو پتھر پہ گرتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ پتھر اس جگہ سے بالکل وہ گہرا سا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پتھر کے اوپر اثر ہوتا ہے پانی کا. لہٰذا بات کرتے رہنا چاہیے ڈیلی بیسس پہ، اگر ضرورت ہو صبح دوپہر شام اگر ضرورت ہو، پر اسے مختصر رکھیں، اور مختصر رکھنے کے لیے حالات سازگار رکھیں، اور ان انٹرپٹیڈ سپلائی آف لو. اور جو ان انٹرپٹیڈ سپلائی آف لو ہے یہ لو ڈوز آف لو ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے پاس کچھ دینے کے لیے اور نہیں ہے تو وہ یہ کہتا ہے میں دیکھو تم سے کتنا پیار کرتا ہوں. کل جو شام تمہیں میں نے پھینٹی لگائی بیگم صاحبہ کو، وہ اسی محبت کی وجہ سے تھی. اگر تم غور کرو کہ جتنی میں نے تمہیں پھینٹی لگائی اس سے کئی گنا، ہزاروں گنا زیادہ میں محبت کرتا ہوں، تو کون بیوی ہوگی جو مانے گی نہیں؟ جب آپ محبت کی بات کرتے کرتے اس کو گما کے ادھر لائیں گے کہ چونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تو یہ پھینٹی شینٹی کو محسوس مت کیا کرو زیادہ. اگر کسی کو اختلاف ہو تو بتا دیں. محبت کو ہم نے اتنا زیادہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے، جبکہ آکسیجن کتنی اہم چیز ہے. تو فضا میں جو آکسیجن کی جو ڈوز ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہے وہ 19% ہے، لیکن وہ کنٹینوس ہے، وہ ان انٹرپٹیڈ ہے. وہ کبھی آپ کو زندگی میں ایسا تجربہ نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کو آکسیجن ڈپلیشن کا شکار ہونا پڑے. 19% ہے پر ان انٹرپٹیڈ ہے، وہ ملتی رہتی ہے. تو محبت کو بھی نیچے رکھیں، 20% جتنی کرتے ہیں اس سے 20%، پر اس کو ان انٹرپٹیڈ رکھیں، جاری رکھیں. اور جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ خاص طور پر یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ بالکل بھی محبت کو نیچے نہ کبھی لائیں. اس کو 19% پہ رکھیں، اس کو چلنے دیں، اور اپنی بات بھی کرتے رہیں. اور جب آپ لو ڈوز رکھیں گے تو پیچھے سلنڈر آپ کا بھرا رہے گا، لیکن اگر آپ پورا سلنڈر کھول دیں گے تو پھر سمجھے کہ پیچھے سپلائی ختم ہو جائے گی اور آپ کا کام خراب ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا پرائیویٹلی رات کو جب سوتے ہیں کروٹیں بدلتے ہیں تو یہ ذرا سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، میں کن کن مرحلوں سے گزرا ہوں. اگر میں یوں نہ کرتا، یوں کرتا تو کیا ہوتا، اگر میں یوں کرتا تو کیا ہوتا. یہ جو میں نے کیا ہے اس نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا. یہ سوچیں ہیں جو آپ کو ترقی کی طرف لے جا سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نشہ نہیں کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے پہاڑ ٹوٹیں، چاہے نیند نہ آئے، چاہے سارے جسم میں درد ہو. اگر آپ یہ تہیا کر سکتے ہیں تو آپ کا آغاز اچھا ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ان تکلیفوں کے ساتھ چلنا ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو مدد حاصل کرنی ہے ہر اس مسئلے کے لیے جو آپ کو درپیش ہوگا. اور فیملیز کے لیے آج کی باٹم لائن یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کنگ بیبی نہ بنائیں. کنگ بیبی یعنی جو کہتا ہے کہ جی میں بادشاہ سلامت ہوں، میری ہر بات مانی جائے، لیکن ساتھ یہ کہ میں چھوٹا سا بچہ ہوں، میرا خیال رکھیں. تو یہ ہوتا ہے کنگ بیبی. اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو خراب کیے بغیر اپنے بچے کی زندگی اچھی بنائیں. جب کہیں جانے کا پروگرام بنے تو ضروری نہیں کہ اس کو ساتھ ہی لے کے جائیں، کیونکہ وہ دن پتہ نہیں کب آئے گا کہ جب آپ اسے ساتھ لے کے جائیں گے تو اپنا وقت ضائع نہ کریں. کل ہی ایک والدہ کو میں نے کہا کہ آپ عمرہ کرنا جانا چاہتی ہیں، آپ چلی جائیں، میرے پیشنٹ کے علاج کو خراب مت کریں. وہ اس کا علاج مکمل ہونے والا ہے، وہ فالو اپ میں اس نے آنا ہے، اور آپ کی فیملی کے کچھ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ کر کے ضرور جائیے، آپ بھی جائیے، اور اس کو جو ہے علاج میں چھوڑیے کہ وہ اپنے اسٹرکچر کے ساتھ جڑا رہے. تو وہ بہت پریشان ہو گئی، ان کے لیے یہ امپاسبل تھا کہ میں اپنے بچے کو چھوڑ کے کیسے جاؤں. تو میں نے کہا اچھا چلے پھر کل بات کریں گے، پھر پرسوں بات کریں گے. ایک دن آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب آپ کے اندر یہ حوصلہ آ جائے گا کہ آپ عمرہ کرنے چلی جائیں اور آپ کا بچہ علاج میں رہے تو یہ بہتر ہے، تو اس وقت تک اس بات کو کرتے رہیں گے. گوگل پہ چلے جائیے، کسی بندے سے پتہ کر لیجئے، کسی کتاب میں پڑھ لیجئے کہ جو ڈائبٹیز کی بیماری ہوتی ہے،
جو دل کی بیماری ہوتی ہے, جو ایڈکشن کی بیماری ہوتی ہے, جو الکوہلزم کی بیماری ہوتی ہے, یہ فار لائف ہوتی ہے, اور اس کا علاج بھی فار لائف ہوتا ہے. خود چھوڑنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی بڑا اہم ہے کہ بندے نے خود چھوڑنا ہوتا ہے, لیکن بہت سارے دیگر علاج بھی ہوتے ہیں جس میں مریض کا اپنا بھی بہت رول ہوتا ہے اور علاج کا بھی رول ہوتا ہے. اس میں بھی ویسے ہی کہ مریض کا اپنا بھی اس میں بہت کردار ہوتا ہے اور اسے علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو جو علاج ہوتا ہے پہلے انڈور ہوتا ہے, پھر آؤٹ ڈور ہوتا ہے, پھر ویکلی ہوتا ہے, پھر 2 ویکلی ہوتا ہے, پھر مہینے بعد آئیں, پھر 2 مہینے بعد آئیں, پر آپ قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے اپنے اسٹرکچر سے. جو بھی یہ تجربہ کرے گا اس کو مشکلات کا سامنا ہوگا, اور 100 میں سے صرف 3-4 لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود اپنی ول پاور سے نشہ چھوڑ سکتے ہیں, اور ان کو کبھی کسی ریہیب میں جانا ہی نہیں پڑتا. وہ پہلے ہی یہ کام کر گزرتے ہیں, کوئی کسی قسم کا نقصان اٹھائے بغیر وہ یہ کام کر گزرتے ہیں. تو ایک سمپل سی لاجک ہے کہ اگر گھر والے کہیں جانا چاہتے ہیں تو ان کو رک جانا چاہیے اس وقت تک کہ جب تک کہ ان کا بیٹا نشے کی بیماری سے نکل نہ آئے, یا ان کو چلے جانا چاہیے اپنے کام پہ, رک جانا چاہیے. بیماریاں تو نظریات کو نہیں دیکھتی, بیماریاں تو دیکھتی ہیں کہ علاج کیا ہونا چاہیے سائنٹیفکلی. بیماریاں تو رواج کو بھی نہیں دیکھتی. اگر مجھے بتائیں بلڈ پریشر میں سالن میں کون سی چیز کم ڈالنی چاہیے, کیوں؟ ہمارا تو نمک کے بغیر سالن بے مزہ ہو جاتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ پھر کیا کرنا چاہیے. شوگر کی بیماری کیا کہتی ہے کہ کیا کریں؟ چینی کم کھاؤ. تو ہمارا تو ہر وقت دل چاہتا ہے کہ خوشی کا موقع ہے, غم کا موقع ہے تو مٹھائی کھائیں. تو بیماریاں ہمیں ہمارے رواجوں سے ہٹنے کے لیے کہتی ہیں. تو تھوڑا باتوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ان تکلیفوں سے نکل آئیں گے جن تکلیفوں سے میں آپ کو گزرتے ہوئے دن رات دیکھتا ہوں, اور ساری عمر اس طرح گزر گئی. 45 سال ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے دکھوں کو دیکھتے ہوئے, اور میرا صرف ایک دل چاہتا ہے کہ اب آپ کی باری ہے سکھوں کے لیے, اب آپ کی باری ہے ہنسنے کی, اب آپ کی باری ہے مسکرانے کی. کئی سال ہو گئے ہیں گھر میں ہر وقت یہ پرابلم رہتا ہے, تو اس کے لیے تھوڑا بہت تبدیلیاں لانا پڑے تو لے آئیں. پیشنٹس کو بھی میں کہتا ہوں کہ بدل کے دیکھیں, سوچ کے دیکھیں, اپنے نظریات کو بدل کے دیکھیں, کیونکہ جو سائنس کہتی ہے ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں. میں بے شمار دفعہ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی کامن سینس کا کوئی طریقہ اپنے علاج میں شامل نہیں کیا, میں نے کبھی اپنی خاندانی فہم و فراست کو بیچ میں نہیں لایا ورنہ بڑا فساد ہوتا. میں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ کتاب کیا کہتی ہے. میں نے ہمیشہ رہنمائی اگر لی ہے تو وہ ماہرین سے لی ہے کہ سائنس کیا کہتی ہے, امریکہ میں کیسے ہوتا ہے, کینیڈا میں کیسے ہوتا ہے, یو کے میں کیسے ہوتا ہے. ہر وقت یہی پتہ کرتے رہتے ہیں کہ تازہ ترین کوئی اچھی بات کہاں ریسرچ سے ثابت شدہ ہے. اپنی سمجھ بوجھ کامن سینس وہ بالکل علیحدہ رکھی ہوئی ہے, اس کو بالکل آپ کے علاج کے بیچ میں نہیں لاتے. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.